24-hour news source. World News Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर नेटवर्क में हूं आपका मेज़बान इदरीस अवान। सामीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़िया निगार, सीनियर साफ़ी अफराज गर्देज़ी साहब। आज का जो अहम इशू है जिसमें पूरे अवाम की मुल्क भर से निगाहें मरकूज़ थी, चूँकि कहा जा रहा था कि जो PDMA का इत्तेहाद है वो सेनेट के जो पहले इंतखाबात हुए थे उसके साथ साथ जो आज चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब था उसमें जो अपोजिशन है उनका मायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब होने की तवक्को की जा रही थी और इस हवाले से पेशन गोई की जा रही थी। हमारा सबसे अहम जो इशू है जो प्रोग्राम में उसका आगाज़ करेंगे हम चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी वज़ीर सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर मोहतरमा मिदत शहजाद साहिबा। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस के हवाले से आगाही मुहिम में महकमा इत्तलात ने कलीदी किरदार अदा किया। उस हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने महकमा इत्तलात के अफसरान जो हैं, सेक्रेटरी इत्तलात साहिबा, DG और बाकी जो अफसरान हैं उनमें इस हवाले से शील्ड तकसीम की। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर के अजला में जो कोरोना वायरस की तीसरी लहर है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है और इसके साथ साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा सियाहत व इत्तलात आज़ाद कश्मीर ने जो सियाती मकामात हैं उनमें सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से भी इक़दामात शुरू कर रखें। इस हवाले से सेक्रेटरी इत्तलात साहिबा मोहतरमा मिदत शहजाद साहिबा से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के जो मसाइल हैं उनके हवाले से और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में जो इंतखाबी दंगल बजने जा रहा है और उसके साथ साथ जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं बिलखुसूस तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की और इलेक्शन में जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है वो सीट एडजस्टमेंट या किसी भी जमात से इलेक्शन में इत्तेहाद कर सकती है या नहीं, और इसके साथ साथ जो हुकूमती कारकर्दगी है पिछले अगर 5 साल का जिक्र किया जाए तो उस पर जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है और अपोजिशन जो है उसका क्या रद्द अमल है और किस हद तक वो इस पर मुतमय्यन है। सामीन, हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो आज इंतहाई अहम इजलास था और मुल्क भर से अगर देखें तो आवाम की निगाहें इसी इजलास पे मरकूज़ थी जिसमें वोटिंग हुई थी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की पोलिंग जो है वो अभी तक जारी है, जबकि चेयरमैन सेनेट जो इंतखाबात उसके मुकम्मल हो चुके हैं और हुकूमती हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं हुकूमत के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वही दोबारा कामयाब हुए हैं और चेयरमैन सेनेट ने 48 वोट लिए, जबकि जो हुकूमती मुखालिफ उम्मीदवार थे PDMA के हमायत याफ्ता यूसुफ रज़ा गिलानी उनको 42 वोट पड़े। इस तरह जो 8 वोट मुस्तरद हुए हैं उनमें से 7 वोट जो है मुस्तरद शुदा वो यूसुफ रज़ा गिलानी के थे और ये जैसे एक आसार आइयाँ और तज्जिया किया जा रहा था कि हुकूमत को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में शिकस्त का सामना किया जा सकता है। पोलिंग से चंद घंटे पहले तक की अगर हम देखें मुख्तलिफ TV चैनल्स पे इसी हवाले से तबसरे और तज्जिए किए जा रहे थे, जबकि इंतखाबात का रिज़ल्ट उसके बरक्स आया है। हम यही जानना चाहेंगे सीनियर एंकर पर्सन है अफराज गर्देज़ी साहब। अफराज गर्देज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात थे इसके हवाले से आज रिज़ल्ट जैसे जैसे सामने आया है उसमें बैक वक्त अगर हम देखें तो सूरत हाल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हुई है। जो हुकूमती हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो 8 वोट की अक्सरियत से वो कामयाब हुए। आप इस इंतखाबात को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सेटअप है, पाकिस्तान के जो ऐवान ज़ेरीं और ऐवान बाला है,
چونکہ تحریک انصاف کو یہ ایک بڑا چیلنج درپیش تھا، بالخصوص وفاق کی جو سینٹرشپ کی سیٹ تھی جس میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے ان کے امیدوار حفیظ شیخ سے، اور اس کے بعد ایک بڑا چیلنج تھا کہ اگر وہ سادہ اکثریت کھو جاتے ہیں اور ان کا چیئرمین منتخب نہیں ہو پاتا تو ان کا سیاسی مستقبل عمران خان کا کیا ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ان کے اطلاعات کے مشیر ہیں انہوں نے 2 روز پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس الیکشن کو، یہ ہمارے لیے بہت اہم الیکشن ہے، اس کو جیتیں گے. اور آج بڑی عجیب بات ہوئی کہ 7 لوگ جو تھے ان کا ووٹ مسترد ہوا. تو اس طرح 42 جو ووٹ ہیں وہ لیے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اور 7 ووٹ ان کے ہوئے ہیں، اور ایک وہ ووٹ تھا جو دونوں طرف سٹیمپ لگنے کی وجہ سے وہ مسترد ہوا. اور 48 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں صادق سنجرانی نے، جن کو 47 ووٹ ملنے چاہیے تھے. ان نے 48 ووٹ، ایک ووٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو ایک رکن تھے انہوں نے ان کو دیا ہے. تو اس طرح بہت جلدی میں آج یہ کیا گیا کہ جب انہوں نے جیت لی، اس کے بعد اپوزیشن کے جو فاروق ایچ نائک تھے انہوں نے نشاندہی کی. انہوں نے کہا جی کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سامنے سٹیمپ ہونی چاہیے، خانے کا کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن بعد میں جو ان کے پولنگ ایجنٹ تھے حکومت کے، انہوں نے کہا کہ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مہر ہے وہ اس خانے میں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے جو الیکشن کمیشن تھے مظفر حسین، انہوں نے وہ جو 7 ووٹ تھے ان کو مسترد کیا اور ان کو باقاعدہ چیئرمین سینٹ کا اناؤنس کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر آپ کو میرے اس فیصلے پر اعتراض ہے تو آپ الیکشن کمیشن میں جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ان سے حلف لے لیا، اور حلف کے بعد انہوں نے بطور چیئرمین سینٹ اپنی نشست سنبھال لی ہے صادق سنجرانی نے ایک مرتبہ پھر. اور اس کے بعد ڈپٹی جو لیڈر جو ہوتا ہے سینٹ کا، ان کے لیے اس وقت ووٹنگ جاری ہے. لیکن ایک بڑی عجیب قیاس آ رہی ہیں صبح سے جیسے ہو رہی تھی کہ لگ یہ رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ جو ہوں گے وہ جیت جائیں گے حکومت کے، اور ڈپٹی چیئرمین جو ہوں گے وہ شاید کہ اپوزیشن کے مولانا غفور حیدری ہوں. اور جس طرح آپ نے 2-4 روز پہلے گفتگو سنی تھی کہ ان کے ساتھ حکومت کے کچھ رابطے ہیں جس کی انہوں نے تردید کی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کی پالیٹکس کو اپوزیشن سنبھال کے کیسے رکھتی ہے اور چیزیں آگے کیسے بڑھتی ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے حکومت کے لیے کہ اب ان کی جو چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو ایک تھریٹ تھا وہ ان کا اب ختم ہو چکا ہے. جی یہ بتائیے گا حکومت کو اتنی کیا جلدی تھی کہ ڈپٹی چیئرمین کی پولنگ کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا، وہ جاری ہے، اور چیئرمین سینٹ سے فوری طور پہ حلف بھی لے لیا گیا، انہوں نے چارج بھی سنبھال لیا گیا. جبکہ اپوزیشن نے جو اعتراض کیا ہے، جو مسترد شدہ ووٹ ہیں جن میں 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے تھے، اس پہ اپوزیشن نے بڑا تنقید کی ہے اور اعتراض بھی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک تو اپوزیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر سکتی ہے، اور دوسری جانب فوری طور پہ چیئرمین سینٹ سے حلف لے لیا گیا اور انہوں نے چارج بھی سنبھال لیا. نہیں دیکھیں، اگر جب وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہاں پہ جو الیکشن کے فرائض، الیکشن کمیشن کے فرائض یہاں پہ سر انجام دے رہے تھے، اگر انہوں نے ووٹ مسترد کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سادہ اکثریت سے انہوں نے فاتح قرار دیا صادق سنجرانی کو یا چیئرمین سینٹ کے لیے. تو اس کے بعد میرے خیال میں جب وہ فاتح تھے تو انہوں نے ان کو جب ڈکلیئر کر دیا تو جیسے کہ کچھ دیر پہلے آج صبح کے وقت حلف لیا گیا تھا نئے سینٹر سے، اور اس کے بعد ایک عمل شروع ہوا تھا تو انہوں نے دوبارہ وہ اپنی نگرانی میں وہ عمل شروع کروا دیا ہے. تو اب اگر وہ لیگل پروویژن نہ ہوتی اس طرح کی تو یقیناً اپوزیشن کو اس پہ اعتراض ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پہ اپوزیشن نے اعتراض نہیں کیا. صحیح ہے. وزیر اعظم عمران خان اور کچھ حکومتی جو اراکین ہیں، چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات سے پہلے اپوزیشن سے رابطہ کیا گیا اور غفور حیدری کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ دیا جا رہا ہے، اور جو چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم اے ہے وہ حکومت کی حمایت کرے. تو جہاں سے اندازہ کیا جا رہا تھا پچھلے دنوں اگر میڈیا پہ دیکھیں تو حکومت پہ بڑی کڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ پھر اپوزیشن کے ساتھ جس کو چور کہہ رہی ہے اور اسی سے رابطے کر رہی ہے. اس صورتحال سے تو اکثر یہ لگ رہا تھا کہ جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات ہیں، جیسے سینیٹر کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم اے کے جو اکثریت ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے زیادہ حکومت کے مقابلے میں زیادہ تھی. تو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات میں یہی صورتحال نظر آ رہی تھی. تو ایسا کیا جو حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دیکھیں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ابھی ڈپٹی چیئرمین کا کلیئر تو نہیں ہوا لیکن چیئرمین سینٹ جو دعوے کیے جا رہے تھے اس کے برعکس حکومت اس میں کامیاب ہوئی. دیکھیے، نہ تو خنجر پہ کوئی نشان ہے خون کا اور نہ دامن پہ کوئی داغ ہے.
تو جب یہ کیفیت ہو تو تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو، تو یہ ایک سیاسی عمل ہے، کوئی کرامت تو ہے نہیں اس میں۔ واضح طور پہ ان لوگوں نے اگر ایک غلط جگہ پہ اسٹیمپ لگائی ہے تو یہ محاسبہ ان کی پارٹیوں نے ان سے کرنا چاہیے کہ آخر وہ لوگ کہ جو نمائندہ لوگ ہوتے ہیں جن پر پوری قوم کی نہیں بلکہ بین الاقوامی نگاہیں آج پاکستان کے سیاسی عمل پر مرکوز تھیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہزاروں ووٹ لے کے آتے ہیں وہ لوگ اس وقت اس پوزیشن میں جائیں کہ وہ غلط جگہ پہ مور لگاتے ہیں، اسٹیمپ لگاتے ہیں۔ انہوں نے جو بھی کیا یہ ان کی غلطی ہے، اور غلطی کی یہی سزا ہوتی ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، یہاں پہ سالوں نے سزا پائی کہ کچھ جو خطا ہوئی ہے اب اس کی سیاسی سزا ان کو ملے گی۔ لیکن اب ڈپٹی چیئرمین کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر غفور حیدری جیت جاتے ہیں تو پھر کیا اپوزیشن اتحاد جو ہے، فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنی سیاست کو کیا کریں گے، کس طرح صورتحال ہوگی، یا جو پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی سیاست ہوگی وہ کیا ہوگی۔ ایک بات تو طے شدہ ہے کہ آزاد کشمیر پاکستان میں جو ایک بحران تھا سیاسی وہ اب ایک طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایوانوں کے اندر جو ایک کشمکش تھی وہ اب کسی حد تک آج کے دن کے بعد وہ تھم جائے گی، اور ہونا یہ چاہیے کہ عوامی مسائل کے اوپر یہ دونوں پارٹیاں ساری پارٹیاں کھڑی ہوں، اور عوام جس طرح کے اس وقت مسائل کا شکار ہیں یہ مسائل جو ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے حکومت توجہ دے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو بے شمار مسائل آپ دیکھیں، مہنگائی کا ایک افریت ہے جو لوگوں کو نکلتا جا رہا ہے، اور آٹے کی قیمتوں کو آپ دیکھ لیں، روزمرہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، پھر آپ جو بار بار یہ کرونا کے بعد جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر تھا جس کیفیت کا شکار ہے حکومتیں اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہی، پھر اس سے اگلا مرحلہ جو کرونا جیسا تھرڈ ہے اس کے لیے اگر حکومت یکسو ہو تو اب ہیلتھ جو کے اوپر کام کرنے والوں کے علاوہ آپ تعلیم کے نظام کو بحال کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن پہلے جو وزیر تعلیم تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ فلاں 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 جگہ لاک ڈاؤن ہوگا، لیکن آج تک کلیئر پوزیشن پورے پاکستان میں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ لاک ڈاؤن کس طرح کا ہوگا، کس طرز کی چیزیں ہوں گی۔ لوگ اس حوالے سے بڑے کنفیوزڈ ہیں۔ افراد قادری صاحب یہ بتائیے گا جو چیئرمین سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں صورتحال سامنے آئی ہے، اسی کا اگر موازنہ کیا جائے آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا آزاد کشمیر کی سیاست پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی جنرل سی بات ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاست پہ کچھ روز پہلے کتنا اثر پڑا تھا کہ جب 3 مارچ کو یہ الیکشن ہوا ان کا سرنٹرشپ کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بلک تھا جو قطار میں کھڑا تھا، کیوں میں لگے ہوئے تھے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، لیکن گیلانی صاحب کے جیتنے کے بعد تھوڑا سا تھم گیا سلسلہ۔ اور اگر ابھی ہم بات کریں تو آزاد کشمیر کے 45 حلقوں کے لیے جو امیدوار جمع ہوئے ہیں تو کتنے وننگ لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، تو ہمیں کوئی تسلی بخش جواب وہاں نہیں ملے گا، چونکہ وہ دے آر ویٹنگ فار دا الیکٹیبلز۔ اور ابھی بھی جو ان کے پاس کچھ لوگ جو اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں، اگر ہم مظفر آباد ڈویژن کے اندر دیکھیں تو وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ شامل ہوئے، اگر آپ پنچ ڈویژن کے اندر دیکھیں تو وہ وہی لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے۔ تحریک انصاف کے پاس اپنا کوئی اس طرح کا پرومیننٹ کینڈیڈیٹ ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ 20 25 30 سیٹیں فوری طور پہ سویپ کر جائیں گے۔ تو اب جو آج کا الیکشن ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا، اس لیے کہ واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2-2.5 سال پاکستان کے اندر اگر پی ٹی آئی کی حکومت رہتی ہے، اور اب یقیناً دونوں ایوانوں کے اندر وزیر اعظم نے اس کرائسس کے بعد فوری طور پہ رضاکارانہ طور پہ اعتماد کا ووٹ لیا، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اپنی پوزیشن ایوان کے اندر واضح کی، اور آج ایوان بالا کے اندر ان کی پوزیشن واضح ہوئی ہے، تو اس کے بہت زیادہ اثرات آزاد کشمیر کے اندر پڑتے ہیں، چونکہ وفاق کی جو حکومت ہوتی ہے اسی کا ایک آپ پرتو جو دیکھ سکتے ہیں آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں۔ اور اب لگتا ہی ہے کہ آنے والے 1 ہفتے کے اندر آپ کو آزاد کشمیر کی پوزیشن بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی، گو کہ وہاں پہ ایک ٹکراؤ کی سی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ فاروق حیدر جو ہے وہ ان کے لہجے میں ایک جارحانہ پن آ رہا ہے، اور بعض اوقات ایسی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جو میرے خیال میں بہت ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کی جائیں، چونکہ پالیٹکس اپنی جگہ ہے، لیکن ملکی سلامتی اور جو ریاست پاکستان ہے اس کے ساتھ جو آزاد کشمیر کے عوام کا لازوال رشتہ ہے وہ شاید اس چیز کا متعامل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے کرائسس پیدا ہوں جس سے کنفیوژن ہو، اور وہ کنفیوژن جو ہے کسی نہ کسی طور پر انتشار کا یا ذہنی خلفشار کا باعث بنے۔ افراد قادری صاحب، آزاد کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو وہی جماعتیں جو پاکستان میں موجود ہیں، اور اس وقت آزاد کشمیر میں وہ جماعتیں اپوزیشن میں ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل نہیں ہوتی، ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کس جماعت سے اتحاد کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں اگر ان کو
حکومت سازی کرنا پڑے تو وہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو یا کسی دوسری جماعت کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہے؟ دیکھیں جو اس وقت بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس کی ڈسکس ہو رہی ہے کہ سردار سکندر یاد کی شامل ہونے کے بعد جو میرپور ڈویژن ہے اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر ایک سیاسی رخ بنا ہے یہاں پہ. افراز گدئی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر ہیں سابق وزیر چودھری لطیف اکبر صاحب. چودھری لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سامعین کے لیے وقت نکالا. ہلو چودھری صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، واضح نہیں ہو رہی صاف، دوبارہ چلے مجھے. چودھری صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ تھوڑی دیتے ہیں. چودھری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت کی 5 سالہ کارکردگی ہے، حکومت کی جانب سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، اگر دوسری جانب دیکھیں تو ریاستی دارالحکومت میں چھوٹے سے 2 مسائل کا اگر ذکر کریں، وہاں پہ پانی کی صورتحال جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبرستان کے لیے اراضی نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو اذیت کا سامنا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہلو جی چودھری صاحب، مجھے آپ کی آواز پورے طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی. اتنی بات سمجھائیے کہ حکومت کی 5 سالہ کارکردگی. میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اچھا، حکومت کی 5 سالہ کارکردگی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی اسی حوالے سے آغاز کریں. اچھا، اب مختصر بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے. صحیح ہے. اور اس حکومت میں آنے کے بعد ماسک رشوت کے، اغوا پروری کے کوئی کام نہیں کیا، کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے جس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا، جس سے آزاد کشمیر کے لوگوں میں روزگار فراہم ہو سکتا، صحیح ہے. تعلیمی انقلاب لا سکتے. پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہم نے تعلیمی ادارے بنائے تھے، جس میں میڈیکل کالجز تھے، یونیورسٹیز تھی، دیگر ادارے اپڈیٹ کیے تھے، ان کو آ کے انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک کیئر کر کے ان کو بحال کرایا. صحیح ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک لا لیسنس کی حیثیت پیدا کی گئی ہے. وہاں کی جو بیوروکریسی ہے وہ بے ناکام ہے. وہاں کے جو وزراء جو ہیں انہوں نے کرپشن کے بازار قائم کر رکھے ہیں. حتیٰ کہ یہاں کے لوگوں کے آٹے کی سبسڈی ختم ہونے کے بعد اس گورنمنٹ نے خاتون گاڑیاں خرید کے اپنے وزراء کو دی، لیکن وہاں کے لوگوں کو آٹے پہ سبسڈی نہیں دی. آج اس مہنگائی کے دور میں ملازم جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج اس کے دور میں وہاں پہ لیڈی ورکر پہ لاٹھی چارج ہوا، پولیس پہ لاٹھی چارج ہوا، ٹیچرز پہ لاٹھی چارج ہوا. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر جیسی صورتحال آزاد کے دور حکومت میں پیدا کی گئی تھی. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے بنا یہ کہ انہوں نے بڑا کمال کیا. جو 13ویں ترمیم کے ذکر کر رہے ہیں، اس 13ویں ترمیم میں انہوں نے ایک ایسا بلندر کیا ہے وہ شاید تاریخ میں کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی کہ وہ ہلو جی آپ کو سن رہے ہیں چودھری صاحب. 13ویں ترمیم میں انہوں نے جو اختیارات کونسل کے تھے وہ حکومت آزاد پاکستان کو دے دیے. صحیح ہے. جبکہ کبھی بھی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مانا ہوا قانون ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کشمیر کے بھی ان کی جو پالیسی تھی وہ ناکام ترین پالیسی ہے. خصوص 5 اگست 2020 کے بعد ہندوستان کی جماعت کے بعد جو خاموشی موجودہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پاکستان میں اختیار کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ مجرمانہ فیل ہے ان کا، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو صوبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی پہ آزاد ہو رہی ہیں، یہ گورنمنٹ جو خاموش بیٹھی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ آزاد کی اسمبلی کا فوری طور پر اجلاس طلب کر کے اس پہ اپنا ریئیکشن دیتے. اسمبلی کی طرف سے قرارداد جاتی اور یہ قرارداد کی قراردادوں کے بالکل منافی بات ہے. اس کا سمجھتا ہوں کشمیر کے تقسیم کے لیے یہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت نے آ کے 30 ارب روپے بجٹ رکھنے کے باوجود لوگوں کو سہولیات میسر نہیں کی ہیں. اسی طریقے سے موجود ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھا وہی قائم ہے. کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بنایا، لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں. وہاں پہ کورونا کو پھیلانے میں کو روکنے میں ان کی یہ ناکام ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایک ایم ایل اے اور وزیر کو 10 کروڑ دے کے سیاسی رشوت کے جو ہے وہ راستے جو ہے انہوں نے کھولے ہیں اور عوام نے ان کو غفلت کیا اور اس کے اپنے کارکنوں کے جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی کارکردگی سے مایوس ہے. جی چودھری صاحب، آپ نے ایک بھرپور چارج شیٹ پیش کی ہے آزاد حکومت کے حوالے سے. یقیناً بہت ساری چیزیں آپ نے واضح کی ہیں بطور اپوزیشن پارٹی کے.
اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب حکومتوں کا احتساب ہوتا ہے الیکشن کی شکل میں. آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہوگا یا تحریک انصاف کے خلاف ہوگا؟ یہ میں نے سمجھا کیا چیز جو آئندہ آنے والے انتخابات ہو رہے ہیں، آپ نے ایک بڑی واضح چارج شیٹ پیش کی ہے، تو آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑے گی یا تحریک انصاف کے خلاف الیکشن لڑے گی؟ دیکھیے ہمارا مقابلہ یقینی طور پر نون لیگ سے ہی ہوگا. تحریک انصاف وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے آزاد جموں کشمیر کے اندر. تو مقابلہ ہمارا ڈیفینیٹلی نون لیگ سے ہی ہوگا. لیکن نون لیگ کی کارکردگی جیسے میں نے بتائی ہے وہ انتہائی ناکام تھی. لوگ انہیں مسترد کر دیتے ہیں، اپنے کارکن ان سے ناراض ہو چکے ہیں، انہیں برے طریقے شکست کھائیں گے. یہاں تک پی ٹی آئی کے تعلق پی ٹی آئی تو وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس پاکستان کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی نے اضافہ کیا ہے. جو لوگوں سے وعدے کیے تھے وہ وعدے پہ پورا نہیں ہو سکے، اور آئے دن جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، کشمیر کی تقسیم پہ انہوں نے سودا بازی کر رکھی ہے. تو یہ ساری باتیں لوگ سمجھتے ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر تو پی ٹی آئی کے تو کوئی دلچسپ چھوڑ رہی ہے. البتہ ہمارا مطالعہ پھر بھی اگر ہوگا تو نون لیگ سے ہی ہوگا. جو صاحب آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کا سے لوگ مایوس ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ایوان زیری میں وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں. ایوان بالا میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اتحاد کے وہ کنفیوز ہو کے اپنے ووٹ غلط کر لیتے ہیں اور آج ان کا چیئرمین سینٹ منتخب ہو جاتا ہے. تو اس کے بڑے اثرات محسوس ہو رہے ہیں سیاسی طور پر آزاد کشمیر کے اندر پڑیں گے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ مجھے آپ کی بات بھی پوری طریقے سے سمجھ نہیں آئی. جہاں تک ایوان بالا کا تعلق ہے، ایک ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو بندہ 50 ووٹ لیتا ہے وہ ناکام اس کو خلاف ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور جو 48 ووٹ لیتا ہے اس کو کامیاب کرا دیا جا رہا ہے. تو یہ تو سراسر مطلب ہے ایک ایسی اوپن بریکٹ گاندھی کی گئی ہے اور رزلٹ اناؤنس کی گئے ہیں. یہ رزلٹ کبھی نہیں اسٹینڈ کر سکے گا. اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. اور یہ کیا بات ہے کہ یوسف اقدانی کے نام پہ مور لگے یا آگے لگے پیچھے لگے، 2 موریں تو نہیں لگی. 2 موریں کسی اب لگی تو پھر ریجیکٹ ہونا چاہیے. اگر ایک ہی مور ایک ہی کھانے میں کسی کے نام پہ آگے یا پیچھے لگی ہو تو وہ ووٹ جو ہے ہمیشہ کنسیڈر کی جاتی ہے. تو یہ پوری دنیا کا قانون ہے. اگر آپ جنرل الیکشن میں بھی دیکھیں تو جنرل الیکشن میں یہی ہے کہ نام پہ ووٹ لگتی ہے تو وہ ریجیکٹ کبھی نہیں ہوتا. تو کس سے آپ ہوگا آگے یہ ریجیکٹ ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مردے استعمال کرنے کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن جیتنے میں ناکام ہو چکی ہے اور یہ ایکسپوز ہو گیا. جس طریقے سے آج واپس کیمرے وہاں سے برآمد ہوئے ہیں وہ ان کی ناکامی کو بوکھلاہٹ کو ڈرا کرتے ہیں. اور آگے سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ الیکشن جیت چکی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس الیکشن کو اس کے رزلٹ کو یہ نوٹیفکیشن ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کورٹس میں جا کے چیلنج بھی کرے گی. جوہر صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. اب انتخابی عمل شروع ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں پی ڈی ایم بنا ہوا ہے، اتحاد ہے جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں، کیا آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کا اتحاد شاید نہ بن سکے، لیکن کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی تیار ہو جائے گی نون لیگ کے ساتھ؟ نہیں، ہمارا نہ تو کوئی الائنس ہو رہا کسی پارٹی کے ساتھ، نہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی. ہاں البتہ الیکشن جیتنے کے بعد اگر کسی پارٹی کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے تو وہ اس میں ضرور یقینی طور پہ ہوگا. پی ڈی ایم جو ہے یہ کوئی نیشنل ہے پاکستان کے اندر ہے، پی ڈی ایم ایگزسٹ نہیں کرتا. سیدھی آپ کو بات کر دوں، لہٰذا یہ کوئی ایسی بات پیپلز پارٹی کسی سے الائنس کرنے جا رہی ہے، اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کمفرٹیبل ملتے ہیں کیونکہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی 2011 سے 2016 کی پرفارمنس بھی دیکھی ہے اور اس کے بعد نون لیگ کی 2016 سے 2021 کی پرفارمنس بھی دیکھ لی ہے کہ اس میں کتنا بڑا واضح فرق ہے. لوگ اب اس فرق کو محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کی ہوپ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس پرسپشن بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے گورنمنٹ بنائے گی، پیپلز پارٹی اقتدار کے اندر ڈوب آئے گی. پی ٹی آئی پاکستان میں فیلڈ گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی جو آزادی کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی. 2-3 باتوں میں ایک تو جیسے کہ میں نے کہا کہ جو بنیادی بات ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے. کشمیر سے جس طریقے سے چپ صاحب یہ لگتا بھی ہے کہ شاید یہ سودا بازی کر رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ تقسیم کشمیر کے جھنڈے پہ کام کر رہے ہیں. چوتھا یہ ہے کہ جو مہنگائی اور بے روزگاری اس گورنمنٹ کے دور میں آئی ہے تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. لہٰذا یہ تو پی ٹی آئی کی بہتری کو نہیں کرتی. پھر بھی آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے الیکشن کے بعد بتا دیا کسی بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی سی بات. چودھری صاحب ریڈیو وائس آف کشمیر کے عوام ظفر آباد، باغ اور راولکوٹ تینوں اسٹیشن سے براہ راست آپ کو سن رہے ہیں. آپ ریڈیو وائس آف کشمیر کے پلیٹ فارم سے آمدہ الیکشن کے حوالے سے
آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ آمدہ الیکشن کے حوالے سے آپ آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لوگ اگر کشمیر کی آزادی کی چاہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو روزگار فراہم ملے, وہاں پہ لوگوں کو تعلیم ملے, وہاں پہ لوگوں کو ٹورزم پہ کسی کے لیے بہتر موقع مہیا کیے جائیں, وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے فراہم موقع مہیا کیے جائیں, وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے, وہاں پہ تعلیمی اداروں کو ایک کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کیا جائے, اور اسی طریقے سے ٹورزم اور آرکیالوجی کے اندر جو ہے وہ کام ہو جائے, ہاسپٹل کو جو ہے یہ بہتر بنایا جائے. تو یقینی طور سے لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہوگا. اور ایک اور بات یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر سیاست کو کمرشلائز مت کریں. یہ ایک عام آدمی جو مڈل کلاس آدمی ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. یہ پیسے کے انوالومنٹ آزاد کی نظر آ رہی ہے, اس سے تاریخ آزادی کشمیر کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. ابھی یہ پیسہ ہی اگر کوئی بات ہوتی تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان اس سے زیادہ پیسے خرچ کر کے وہاں پہ اپنی پبلک گراؤنڈ بناتا رہا, آتا بھی بنا سکتا ہے, لیکن وہاں کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور وہاں کے لوگوں نے آزادی کو ترجیح دی. میں یہ کہوں گا کہ جو بھی لوگ چاہے وہ کوئی بھی بڑا شخص ہو یا کوئی بھی پارٹی ہے پاکستان کے اندر, پیسہ استعمال کرے گا آزاد کے اندر, وہ کشمیریوں کی آزادی کی تاریخ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا. صحیح ہے. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا ریڈیو وائس آف کشمیر کے سامعین کے لیے آپ نے وقت نکالا. سامعین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے سابق وزیر خزانہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر, جنہوں نے آزاد کشمیر میں حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے پروگرام میں جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے الیکشن میں اس کو بھی انہوں نے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ پیپلز پارٹی کا انتخابی منشور کیا ہے اور وہ عوام کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں جو الیکشن میں اتحاد کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ بیسک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, جبکہ تحریک انصاف آزاد کشمیر جو ہے اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. ہماری اتحادی جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون ہے. سامعین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں حکومت نے واضح برتری حاصل کی تھی, اور اسی طرح ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ حکومت کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں, جبکہ اپوزیشن کے جو مشترکہ امیدوار تھے عبدالغفور حیدری ان کو شکست ہوئی ہے. اس حوالے سے افراز گردیزی صاحب تفصیلات بتائیے گا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے. جی دیکھیے اس وقت جو فوری جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں دوران پروگرام, اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ بھی جیت چکے ہیں. اب ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آتی ہے ہم وہ بھی اپنے سامعین جو ہے ان سے شیئر کریں گے. افراز صاحب, چودھری لطیف اکبر صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں جو ان کا مقابلہ ہے مسلم لیگ نون سے ہے, اور تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے اس پہ بھی انہوں نے کڑی تنقید کی. اور یہ بتائیے گا اگر آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو اکثریت مل جاتی ہے, دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف کی سیٹیں نکل آتی ہیں, تو ایسے میں جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہے وہ کیا حکمت عملی کرے گی؟ تحریک انصاف کو شامل کر کے وہ حکومت بنائے گی یا تحریک انصاف اور نون لیگ مل کر حکومت بنا سکتی ہے؟ نہیں, یہ وہ تھیوری ہے کہ جس پہ شاید اگر ہم بات کریں گے تو یہ ریئلسٹک نہیں ہوگی, یہ بہت زیادہ دور کی بات ہوگی. صحیح ہے. پیپلز پارٹی تو اس وقت اپنے امیدوار بچانے کے چکر میں ہے. لطیف اکبر صاحب ایک پرانے پولیٹیشین ہیں اور ظاہر ہے ٹیکنیکل بات کرتے ہیں جی اور اپنی پارٹی کو امید دلاتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے الیکشن میں خاصی مشکل کا شکار ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے سینٹ الیکشن کے بعد ان کے تھیلے میں کتنے پتھر بچیں گے اور وہ کتنے لوگوں کو سنبھال پاتے ہیں. آئندہ آنے والے چند دن میں بڑے اہم ہوں گے. لگ یہی رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اگر حکومت واضح کوئی بڑی پارٹی کی نہ بن سکی تو مسلم کانفرنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کنسیڈریبل ہوگی, جس طرح کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ایک ایسا گروپ موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مسلم کانفرنس کہیں نہ کہیں زندہ رہے اور ان کے ساتھ مل کے یعنی وہ اگر کچھ نشستیں آتی ہیں تو ان کو ساتھ ملا کے وہ اقتدار کا حصہ بنائیں. تو اب چونکہ ایک ایوان جو ہمارا ہوگا اس میں برتری کے لیے اب 24 سے زائد نشستیں چاہیے ہوں گی, اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو سیٹیں آئیں گی وہ تحریک انصاف, مسلم کانفرنس, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں بچا سکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا, چونکہ لطیف اکبر صاحب کا حلقے میں سخت مقابلہ ہوگا, چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں سخت مقابلہ ہوگا. آپ پیپلز پارٹی کی اور اگر آپ دیکھیں اشفاق ظفر جو ہیں وہ 2 بھائیوں کو 2 ٹکٹ 2 حلقوں سے وہاں مل رہے ہیں.
وہاں پہ وہ مقابلہ کیسے کریں گے. پھر آپ اور کوئی مجھے قمر زمان صاحب دیکھتے ہیں آپ کہ شرقی اور وسطی میں وہ اس وقت بڑے کنفیوژن کا شکار ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے جو گزشتہ روز ان کی ملاقات ہوئی ہے فریال طاہرپور سے, کیا وہ پیپلز پارٹی کے اندر رہ کے ہی ایک حلقے سے الیکشن لڑیں گے, صحیح ہے, اور ایک حلقے میں شاید وہ موجود نہ رہیں. تو اب یہ سارے چیزیں جمع کر کے دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کتنی نشستوں پر کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, ان کے پاس کتنے اسٹرانگ الیکٹیبلز موجود ہیں. تو یہ کہنا قبل از وقت یا میرے خیال میں مشکل ہوگا کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ جیت کے کسی سے مل کے حکومت بنا سکیں. مجھے فی الوقت ایسے سیاسی آثار نظر نہیں آتے. افراز گدئی صاحب, ہم دوبارہ آئیں گے سینٹ انتخابات کی جانب. جیسے کہ جو 8 ووٹ مسترد ہوئے تھے ان میں 7 ووٹ جو اپوزیشن کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی, ان کے ووٹ تھے. اس حوالے سے جو اپوزیشن ہے, متحدہ اپوزیشن, اس نے جو سینٹ کی کامیابی ہے اس کو الیکشن ٹریبونل میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اپوزیشن کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کے دوران جو الیکشن ہے اس کو مسترد کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ جان بوجھ کے جو پی ڈی ایم اے کے امیدوار تھے ان کو شکست دینے کے لیے ایسا کیا گیا. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اگر اپوزیشن جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج بھی کر سکتی ہے تو اس سے حکومت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے, اور جو پی ڈی ایم ہے اس کو کیا نتائج مل سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تھا انتخابی عمل اور ایک ہے ابھی عدالتی عمل یا جسے آپ لیٹیگیشن کا عمل ہے. اب اس دوران ٹیمپو کیا رہتا ہے, صورتحال کیا بنتی ہے, چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ آنے والے دنوں میں چیز واضح ہوگی. اس کے بعد یقیناً افراز گدئی صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ فاروق احمد صاحب تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما ہیں. ریاستی دارالحکومت مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے اور آزاد کشمیر کی سیاست پہ عبور حاصل ہے ان کو. خواجہ فاروق صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سامعین کے لیے وقت نکالا. جی مہربانی, شکریہ جناب. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ریاستی دارالحکومت ہے اس کے جو بڑے مسائل ہیں اس کے حوالے سے حکومت نے آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر. خواجہ صاحب, یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو مظفر آباد کے بڑے مسائل ہیں, کیا موجودہ حکومت نے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی توجہ دی ہے؟ السلام علیکم جی, آپ کا بہت شکریہ, مجھے آپ نے لائن پہ لیا. تو یہ جو سوال آپ نے پوچھا کہ موجودہ حکومت نے عوامی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کچھ کام کیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال خواجہ صاحب اس لیے کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا تعلق مظفر آباد ڈویژن سے تھا, اور عام تاثر یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ مظفر آباد کے سارے بڑے مسائل میں نے حل کر دیے ہیں. دیکھیں جی, اگر یہ آپ آزاد کشمیر اور بالخصوص مظفر آباد کا آپ نے کہا, اگر مظفر آباد کے کسی بچے سے بھی پوچھیں کہ موجودہ حکومت نے پچھلے 5 سالوں میں بجٹ کی فراوانی, سیاسی سپورٹ, ان کو جو نواز شریف کے دور میں, خاقان عباسی کے دور میں تھی, اس کے باوجود کیا کیا, تو میں سمجھوں اس کا جواب نفی میں ہوگا. اور ہم نے ان کو پہلے 1-2 سال عام طور پہ وہ ہنی مون پیریڈ 100 دن کا ہوتا ہے, لیکن میں سب تو صرف مظفر آباد سے تعلق رکھنے کے وزیر اعظم ہونے کی بنیاد پہ مظفر آباد کے لوگوں نے 1-2 سال ان کو دیکھا پرکھا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر وسائل ہونے کے باوجود, آپ دیکھیں جی کہ انہیں پوری مکمل سپورٹ تھی. اپوزیشن کمزور تھی, کمزور ان دا سینس کہ پارلیمانی لحاظ سے وہ 4-6 ٹوٹل 7 ووٹ تھے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان میں بھی ان کی حکومت تھی, نواز شریف صاحب تھے, خاقان عباسی صاحب تھے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی, پنجاب فیڈرل کشمیر کونسل ان کے پاس تھی, اور کروڑ اربوں روپے کے فنڈ تھے. اور یہ خود دعویٰ کرتے, میں ایک صرف آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 48 ارب روپیہ ہم نے انفراسٹرکچر پہ لگایا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ 48 ارب روپیہ پچھلے 5 سالوں میں اگر انفراسٹرکچر پہ لگایا تو سڑکیں کہاں ہیں؟ آپ مظفر آباد شہر میں جائیں تو آپ کو مظفر آباد شہر کے اطراف میں صرف کھنڈات نظر آئیں گے. آپ اعلیٰ شہزادہ کی طرف چلے جائیں, آپ واقعے کی طرف چلے جائیں, آپ دمیل سیدنا مانفیہ روڈ پہ چلے جائیں, یہ ترکاباد لوہر ترکاباد کی طرف چلے جائیں, یہ آپ کو مین روڈ آپ کو بتاتا ہوں ورنہ. اور پھر رون شہر کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں آپ کو یعنی اطمینان سے آپ گاڑی موٹر سائیکل آپ نہیں چلا سکیں گے. 3 دن قبل بیلا نور شاہ میں ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ بارش کے دوران نالے میں گر گئی, اس کے پاس
گھر کا سامان تھا نالے میں گر گئی صوشل میڈیا پہ. آپ نے بھی اس خاتون کا اور جو جمع لوگ تھے جنہوں نے اس بری خاتون کو اس نالے سے نکالا, تو انہوں نے فاروق حیدر صاحب سے ایک ہی سوال کیا کہ فاروق حیدر صاحب یہ آپ کی ترقی ہے. اور مجھے آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ فاروق حیدر صاحب کل ریڈیو اسٹیشن کے کسی پروگرام میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ میں ہوں, یہ ریڈیو اسٹیشن ہے اور یہ پتن تیسرا, مجھے تو یہ سب انہوں نے کہنا چاہیے تھا کہ تیسرا ساتھ میری کوٹھی ہے. خواجہ صاحب بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی ہے کہ ایک یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ تھا جس کا شکار آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ریاست کے چیف ایگزیکٹو کو اس طرح کی تفنن تباہ کے لیے یہ ماحول بنانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ انہیں سنجیدہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ فاروق حیدر, راجہ فاروق حیدر نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر بیس کیمپ کے آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں. اس لحاظ سے انہیں اب مثلا یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے بعد ایک جامعہ مسجد ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے نماز جنازہ وہاں پہ سال سے نماز جنازہ پڑھے جاتی تھی, ملکہ آبادی, جلال رول 0 پوائنٹ وغیرہ, لیکن انہوں نے پابندی لگا دی سیکورٹی میجرز کے بنا پہ کہ وہاں پہ اب ان آبادیوں کے لوگ اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا کے سائی شیلی سرکار جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ جنازے پڑھتے ہیں, اور پھر انہیں, اور یہ سیکورٹی کس بات کی سیکورٹی, انہیں کیا خطرہ ہے؟ خواجہ صاحب آپ نے جنازے کی بات کی, یہاں پہ ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ریاستی دارالحکومت مظفر آباد ہے وہاں پہ مردے دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے, قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے, جو اس کے لیے شہری نے پروٹیسٹ بھی کیے. کیا وجہ ہے کہ حکومت اس سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے میں بالکل کوتاہی کا مظاہرہ کرے گی؟ پورے مرباد شہر میں ہے کہ قبرستان کی کوئی جگہ نہیں ہے. لوگوں نے یہاں پہ ایسا ہوا کہ خود ہی قبریں ملکہ آبادی نے بند کرائی ہیں جی کہ یہ ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے. مہاجر کیمپ سے لوگوں نے اپنا جنازہ اٹھا کے پار دریا جل عبور کر کے دوسرے گاؤں میں لے گئے کیونکہ انہیں مہاجر کیمپ میں جگہ دفنانے کے لیے نہیں ملی. یہ شہر کا بڑا, اور جگہ تو تھی نہیں. اب پرائم منسٹر صاحب نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے جو جامع مسجد ہے اس کے باہر جہاں پہ کئی سالوں سے جنازے پڑھے جا رہے تھے وہ بھی پابندی لگا دی ہے, گزرنے پہ پابندی لگا دی ہے, پیریے لگا دیے سیکورٹی. کل میں وہاں سے گزرا تو مجھے پولیس والے نے روکا, اس نے کہا جی کہ یہ وی آئی پی موومنٹ ہو رہی ہے. پھر میں نے ڈانٹ ڈپٹ کی, میں نے بھائی کس کی وی آئی پی موومنٹ ہے, میں نے گیٹ کھلوایا, چلے میں نے تو کھلوا دیا, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک عام آدمی کو بھی مسجد پاس ہے, اب مسجد میں نماز پڑھنے, عام نماز بھی پڑھنے نہیں جانے دیں گے, تو یہ 3 ماہ کے بعد فاروق حیدر صاحب کیا کریں گے, یہ حکومت کیا کرے گی؟ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے کہ جتنا مایوس اس حکومت نے کیا اور جتنی کرپشن اس موجودہ حکومت کے دور میں ہوئی ہے, انفراسٹرکچر میں دیکھ لیں, سروسز دیکھ لیں, یہاں پہ برادریوں کی بنیاد پہ نوکریاں لوگوں کو ملی ہے. ایک عام آدمی جس کے بیٹے یا بیٹی نے اگر کوئی ماسٹر کیا ہے, نمبر دیے, اسے تو نوکری ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس لحاظ سے, اور ایک وقت آئے گا, آپ ابھی ذرا آپ 1 مہینہ اور انتظار کریں, یہ 31 مارچ کو ان کا جو آخری جو بجٹ ہے, آخری جو ایسے انہیں جاری کرنے دیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو مسلم لیگ نون کو کوئی امیدوار بھی نہیں ملے گا. ان کے بہت سے حلقے خالی ہوں گے. آج لوگ ان کا ٹکٹ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا ٹکٹ جو ہے شکست کی نشانی جو ہے بن چکا ہے. تو یہ میں سر ایک اور بات کہہ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں کوئی اپوزیشن کے حوالے سے بات نہیں کرتا, میں ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس حکومت کو آنے والے انتخابات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ 3-4 سیٹیں دے سکیں. بہت بری طرح ان کو شکست ہوگی انشاءاللہ. خواجہ صاحب, آپ نے کچھ دیر پہلے چودھری لطیف اکبر صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے, وہ بھی لائن پہ تھے, ابھی آپ بھی ہیں. آپ دونوں کی چارج شیٹ ایک جیسی نظر آتی ہے موجودہ حکومت کے خلاف, تو کیا آئندہ آنے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر اس ایجنڈے پر ایک ساتھ کھڑے ہوں گے کہ وہ حکومت کے خلاف ہے اس طرح؟ دیکھیں جی, جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, ان کا تو آپ بھی آج جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب ہوئے اس میں دونوں جماعتیں اکٹھی تھی, اس لیے وہی بات ان کی یہاں بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ اگر ان کا باقاعدہ اتحاد کا اعلان نہ بھی ہو تو یہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, بلکہ ان کو دونوں کی جانب سے ان کے بڑوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں, اور
ان کے جو اسلام آباد میں بیٹھے لوگ ہیں وہ اس حوالے سے ابتدائی ورکنگ کر بھی رہے ہیں. تو جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو تحریک انصاف کا ان دو جماعتوں کا جو آپس میں اتحاد ہوگا اس کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے دین کو لے کے اور عمران خان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ تمام تر مشکلات کے باوجود اس کو لے کے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اکیلے حکومت بنانے میں انشاءاللہ خواجہ صاحب آپ نے بڑی امید کے ساتھ کہا کہ آپ اکیلے حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس وقت جب کہ آپ کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، لگ یہ رہا کہ جب تک کوئی الیکٹیبلز دیگر جماعتوں کے آپ کی طرف نہیں آتے، آپ کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو آپ اسمبلی کے اندر لے کے جا سکیں. اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ 31 مارچ تک دیکھیں. ہم یعنی بعض حلقوں میں تو میرے پاس اتنی اچھی شوق کے اچھے اتنے لوگ آ گئے کہ پارلیمانی بورڈ کو اور ہماری جو قیادت ہے سیف اللہ نیائی صاحب اور سلطان محمود صاحب ان کو انتخاب کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے 31 مارچ تک انشاءاللہ ہر حلقے میں ہمارے پاس ایک یعنی ایسا نام ہوگا جسے ٹکٹ ملے گا کہ انشاءاللہ ہم 27-28 سیٹیں کمفرٹیبلی ہم انشاءاللہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد 8 سیٹیں وہ دوسری آتی ہیں وہ بھی اکثریت ہمیں پی ٹی آئی کو ملے گی. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم حکومت کیسے بنائیں گے، تو میں نے شروع میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہمارے پاس 5, 7, 8 حلقے جو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہیں جہاں پہ ہمارے پاس مناسب کینڈیڈیٹ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ دیکھیں گے ہمارا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جو ہے سیف اللہ نیائی صاحب کی سربراہی میں اور ارشد دار صاحب سلطان محمود صاحب کی موجودگی میں شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ مثبت نتائج آپ کو انشاءاللہ ہم 25 مارچ تک اور میکسیمم 31 مارچ تک ہم آپ کو انشاءاللہ مثبت نتائج دیں گے. اور جس طرح میں ایک گزارش کروں، جس طرح گراس روٹ لیول پہ میں بنیادی طور پر ایک سیاسی کارکن ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ کو لیڈر نہیں سمجھا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جس طرح میں لوگوں کی نبض دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کے جو معاملات میں دیکھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ہمارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انشاءاللہ ہر حلقے میں انشاءاللہ ملے گی. ہماری توقعات سے زیادہ لوگ ہمیں ووٹ کریں گے. سر خواجہ صاحب میں اگر چھوٹا سا ایک سوال کرنا چاہوں گا، ہم اگر مظفر آباد ڈویژن کو دیکھیں تو مظفر آباد ڈویژن میں آپ تحریک انصاف کو اس وقت کتنے نشستوں کے ساتھ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں؟ ایک اگر پریڈکشن کی جائے تو اس حوالے سے یہ سوال ہے میرا. سر میں نے کہا نا کہ 9 سیٹیں ہم انشاءاللہ میں آج نہیں کہہ رہا بلکہ میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم 7 سیٹیں انشاءاللہ ہم لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. کم از کم میں نے آپ کو بتایا. آئندہ آنے والے ایک ماہ میں یہ لینڈ سلائڈ وکٹری بھی ہو سکتی ہے. 96 میں ہم سب پیپلز پارٹی میں تھے. آج کی تحریک انصاف والے ہم سب پیپلز پارٹی میں تھے اور ہم نے اس وقت مظفرآباد ڈویژن کی جو ساری سیٹیں جیت لی تھی. اور آج تو ہمیں یعنی عمران خان جیسی قیادت ہمیں میسر ہے. حلقے بھی ہمارے بڑھ گئے اور میں نے محتاط ہو کے سیون سائڈ پہ ہو کے آپ کو کہا ہے 7 سیٹیں، ورنہ یہ 9 بھی ہو سکتی ہے. 7 سیٹوں کے لینے میں تو مجھے کوئی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ تاثر ہے کہ جو تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے اس کے اندر بھی کچھ شخصیات کا پرسنالٹی کلیشز نظر آ رہے ہیں. آپ نے گزشتہ کئی دنوں سے دیکھا ہوگا کہ سردار تنویر ریاض وہ پارٹی میں شامل ہوئے اور اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی قبول کے حوالے سے تھوڑا سا ایک کنسرن ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر کوئی ہر حلقے میں ہمارے پاس 300 سے پلس درخواستیں آئی ہیں پارلیمانی بورڈ کے پاس. سر ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ جس کو ٹکٹ ملے گا پارٹی کے تمام کارکن جو ہے بڑے چھوٹے امیدوار ہیں سابق امیدوار ہیں وہ انشاءاللہ اپنے پارٹی کے امیدوار کے ساتھ ہوں گے. اور یہ جو آپ کو اوپر والی سطح پہ جس اختلاف کا کہا کوئی نہیں ہے. جسے عمران خان صاحب جسے ٹکٹ جاری کریں گے عمران خان صاحب حکومت بننے کے بعد جو ان کا فیصلہ ہوگا آپ جی بی میں دیکھیں کہ باتیں کچھ اور ہوئی تھی. اور جی بی میں جسے انہوں نے نامزد کیا خالد رشید کو نامزد کیا اسپیکر کو نامزد کیا وہ سارے آج سموتھلی حکومت چل رہی ہے. یہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آزاد کشمیر ہوگا. ہمارے درمیان کسی قسم کا
कोई इख्तिलाफ नहीं है, जिसे टिकट मिलेगा सारे उसकी सपोर्ट इंशाल्लाह करेंगे। ख्वाजा फैज साहब, ये बताइएगा एक एक हल्के से आपके कई कई उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें जमा कराई हैं, अगर वहां पे आपको मेरी आवाज आ रही है? ये सर आवाज काट ली आपकी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। ये मैंने कहा ना 300 से प्लस दरखास्तें हुई हैं, ये हमारे जो है 34 हल्के हैं, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली किसी हल्के में 5 आई है, किसी में 10-12 भी आई हैं। अब अगर इन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो क्या ये खतरा नहीं है कि आपकी जमात टूट जाएगी या किसी दूसरी जमात में जा सकते हैं? सर ये इससे पहले हर जमात का ये मसला होता है जी। पीपल्स पार्टी में हम थे, वहाँ पे भी 6-6 7-7 कैंडिडेट होते थे, लेकिन आखिर में टिकट एक ही मिलता था। ये अभी चेयरमैन का इंतखाब हुआ है, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ, तो एक ही नहीं लड़ा ना सर। इसमें बाकी ने सपोर्ट किया, बाकी ने वोट किया। आप देखें ना, आखिर उनमें भी पार्टी के अंदर जो उम्मीदवार तो थे ना, लेकिन उन्होंने वोट उन्होंने दिया। फिर पार्टी लीडरशिप का यही तो कमाल होता है, यही ग्रिप होती है, और यही इमरान खान की जो हमायत अवामी तौर पर हमायत हासिल है, ये मजबूर करती है उस आदमी को कि वो पार्टी के फैसले को तस्लीम करे। सर ख्वाजा साहब, आपको रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद तीनों स्टेशन से आवाम बराह रास्त सुन रहे हैं। रेडियो वॉइस ऑफ कश्मीर के प्लेटफॉर्म से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा एक सियासी कारकुन की हैसियत और पीटीआई के जिम्मेदार की हैसियत से कि लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी परख लिया, मुस्लिम लीग नून को भी देख लिया, और मुस्लिम लीग नून को पिछले 10 सालों से देख लें। तो मैं सिर्फ उन्हें ये कहूंगा कि एक चांस लोग जो है आजाद कश्मीर में पीटीआई को दें, इमरान खान के विजन को दें। इंशाल्लाह वो एक वाज़ेह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की निस्बत, पीपल्स पार्टी की निस्बत और मुस्लिम लीग नून की निस्बत बिलखुसूस एक वाज़ेह तब्दीली इंशाल्लाह देखेंगे, और हम ये साबित करेंगे कि इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत जब बनेगी तो इन दोनों हुकूमतों में का फर्क भी नजर आएगा। और सबसे बड़ा जो अवामी मसला है जी कि यहाँ पे 15 सालों से एहसाब ब्यूरो को बिल्कुल नॉन फंक्शनल करके रख दिया गया है, कोई यहाँ पे, और करप्शन करने वाले के लिए ये जन्नत बन गई है आजाद कश्मीर। तो इंशाल्लाह ये इमरान खान अपने कायद की तरह आजाद कश्मीर में भी जब तक एक मौसर जो है एहसाब नहीं होगा, उस वक्त तक एक आम आदमी जो है वो उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए मैं अपने लोगों को यही पैगाम एक सियासी कारकुन की हैसियत देना चाहता हूँ कि आप एक बार पीटीआई को वोट करें, इमरान खान को अपना लीडर तस्लीम करते हुए उसकी क़यादत के मुताबिक, उसके टिकट के मुताबिक आप वोट करें। इंशाल्लाह आपको एक वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान ने कहा था कि इन दोनों की इकट्ठी चीखें निकलेंगी, तो इंशाल्लाह आजाद कश्मीर में भी आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी और ये मुस्लिम लीग नून दोनों इकट्ठे होंगे, और दोनों पीटीआई के खिलाफ ये अपनी करप्शन के हवाले से, अपनी बैड गवर्नेंस के हवाले से जब इनके बात होगी तो ये एहतजाज करेंगे। ख्वाजा साहब, आपने कहा कि इनकी चीखें निकलेंगी, ये दोनों इकट्ठे होंगे, तो क्या ये भी मुमकिन है कि कोई पार्टी आपके करीब भी आ जाए और आप उसको सीट एडजस्टमेंट का मौका दें, या आप करें उसके साथ सीट एडजस्टमेंट? सर पीपल्स पार्टी के लोग हमारे साथ आ रहे हैं ना, मतलब ये नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, एक आम तासर यह कि वो आपकी कुर्बतें उनके साथ पिछली बार इत्तेहाद था, अभी कुछ थोड़े बहुत इख्तिलाफात थे, अब कम होते जा रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप उसको? सर देखे ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग हमारे अली खान चुगताई साहब आगे हमारे साथ आए, मीर अतीक साहब आए और शफीक साहब आए, तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के लोग आए, मलक यूसुफ साहब कोटली से आए। ये देखे ना, ये सारे लोग थे। अर्जश जो है वो केबी खान साहब के जो भतीजे हैं वो आगे, फिर अपना वो फहीम रबानी साहब आगे। तो ये सारे अभी आप अगले 7-8 दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और बड़े अच्छे नाम आपके पास आने वाले हैं। ये इसमें फॉरवर्ड कूटा रहता है, अभी मीरपुर डीन है, इसमें देखें। मैंने आपको कहा ना कि इंशाल्लाह हम इंडिपेंडेंटली हुकूमत बनाने में पीटीआई सही है कामयाब हो जाएगी। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला और तफसील से आपने आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल थे उन पे गुफ्तगू की, उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ का मंशूर है उसको भी आपने वाज़ह किया। सामीन, हमारे साथ मुजफ्फराबाद से मौजूद थे ख्वाजा फारूक साहब, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा हैं।
ہم دیکھیں اگر تو پیپلز پارٹی نے بھی اسی طرح آزاد کشمیر کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. اسی طرح تحریک انصاف آزاد کشمیر جو ہے وہ بھی جو آزاد کشمیر کے مسائل ہیں ان کو اسی نظر سے دیکھتی ہے. افراز گردیزی صاحب ہمارے پاس چونکہ وقت اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے, آخر پہ یہ بتائیے گا کہ جو کرونا وائرس کی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور بالخصوص جو تعلیمی ادارے متاثر رہے ہیں, تعلیمی جو سال ہے اس دفعہ پھر وہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے یہ پھیل رہی ہے, اس حوالے سے تعلیمی اداروں میں کیا اقدامات ناگزیر ہیں؟ جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جو ہیلتھ کے ہمارے لوگ ہیں وہ انہوں نے فیز 1 پہ ان کو ویکسینیشن کی تھی, تو اب عوام ہی پرائرٹی میں حکومت کی ہونا چاہیے اور اس وقت فوری طور پر تعلیمی اداروں میں اساتذہ کو اور بچوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ ویکسینیشن کا عمل شروع کر دینا چاہیے اگر آپ نے نئی نسل کو بچانا ہے. چونکہ میری اطلاعات یہ ہے کہ باغ میں گزشتہ دنوں جو کل کیسز آئے 46 کیسز 2 دن کے اندر آئے, صحیح ہے, اور اس میں چھوٹے بچے بھی اب اس کا شکار ہوئے ہیں, لیکن پچھلے پہلی اور دوسری لہر میں یہ صورتحال نہیں تھی. اور آج باغ میں 4 ادارے بند کیے گئے, سیل کیے گئے, اور اس طرح مظفرآباد میں صورتحال ہے, نہیں سوری میرپور میں صورتحال ہے, کوٹلی میں صورتحال ہے, اور اگر تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے تو اس کے بڑے جو منفی اثرات ہیں وہ پڑیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اس وقت ایسے ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کا نظام بری طرح متاثر ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو امتحانی عمل ہے, چونکہ پہلے آپ نے بچوں کو کورونا کا ریلیف دے کے ان کو پروموٹ کیا تھا, لیکن میرے خیال میں 2 سال ممکن نہیں ہوتے کہ آپ بورڈ کے امتحانات میں بچوں کو پروموٹ کر سکیں سوائے اس کے کہ ان کو کسی آزمائش سے کسی امتحانی عمل سے گزارا جا سکے. لیکن کنفیوزڈ پالیسیز جو ہیں انہوں نے محکمہ تعلیم کو بالخصوص وہ بچے جو پرائیویٹ سیکٹر میں زیر تعلیم ہیں ان کو بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. جو گورنمنٹ کے اداروں میں تھے, آپ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں تو وہ جب کھلا تو اس کے بعد اساتذہ کی ہڑتالیں شروع ہوئیں اور ان کا بہت زیادہ تعلیمی حرج ہوا ہے. اس طرف مجھے کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی نظر آتی سوائے جو اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے. آپ کو کورونا تعلیمی اداروں کے اندر تو نظر آ رہا ہے, لیکن جو روزانہ آپ کے گلی گلی محلے محلے ہر وارڈ میں سیاسی اجتماعات ہوتے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کورونا کے نہ تو سمٹم نظر آتے ہیں اور نہ کہیں پہ آپ کو وہاں تھریٹ نظر آتا ہے. وہاں پہ تو سرکاری سرپرستی میں آپ کو پارٹیاں وہاں نظر آتی ہیں ان کی. صحیح ہے. سامعین, پروگرام کے میں شامل کرنا تھا ہم نے سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر محترمہ میدت شہزاد صاحبہ کو, وقت کی قلت کے باعث ہم ان کو پروگرام میں شامل نہیں کر سکے. پروگرام میں شامل تمام آراء ہمارے مہمان شرکاء کی تھیں. وائس آف کشمیر ایف ایم کی پالیسی کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. سامعین, ہم پروگرام نیشنل ٹاک سے اپنے میزبان ادریس اوان اور افراز گردیزی کو اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.